बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ जावेद इकबाल और मेरे साथ डॉक्टर सजाद बुखारी भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। यकीनी तौर पर आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज पूरी कौम, पूरा मुल्क 23 मार्च अक़ीदत और एहतराम और बड़ी खुशी के साथ और मुकम्मल जज्बे के साथ मना रही है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस 23 मार्च की खुसूसियत इस हवाले से भी है कि आज से एक रोज़ कबल पाकिस्तान में जो OIC कॉन्फ्रेंस है उसका 48वां सेशन जो वज़ीर ख़ारजा काउंसिल है वो शुरू हुआ। और यकीनी तौर पर ये पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि जो ग्लोबली जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसमें जो कुछ हो रहा है, सिफारती तौर पर जो ख़ारजा चैलेंजेस मौजूद हैं न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, उस पर भी तफसील से बातचीत हुई है। आज जो 23 मार्च की परेड थी उसमें भी हमने देखा कि जो मंदूबीन आए हुए हैं उन्होंने उसमें शिरकत की और पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से ये बताया कि पाकिस्तान की क्या तैयारी है, पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ रंग हैं वो अवाम के सामने हम लाएँ। बिल्कुल जावेद, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 23 मार्च यौम पाकिस्तान की एक पुरवकार तकरीब, और ये तकरीब शान इम्तियाज़ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में हुई है। और यौम पाकिस्तान का जो आज थीम था शाद पाकिस्तान, हमारी मुसल्लह अफ़वाज के तमाम सरबराहान इसमें मौजूद थे। सदर पाकिस्तान इसके मेहमान ख़ुसूसी थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सियासी क़ियादत, वज़ीर दिफ़ा भी उस वक्त मौजूद थे। 82 यानी 82वां ये यौम पाकिस्तान था। और इस तकरीब की कुछ अफादियत और इनफरादियत के बारे में आपको बताते चलें कि एक तो हमारी कौमी सकाफ़ती रंग सामान हरब को बड़े बावकार अंदाज से और बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से पेश किया गया। तमाम मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की शिरकत और उसके साथ साथ इसमें एक अहम पैगाम दिया गया कि हम एक गयूर, बहादुर और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली कौम है और हम किसी भी जारहाना इक़दाम से लड़ने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। और उसके साथ साथ आज जो पेशेवराना सलाहियतों का मुज़ाहरा था, जिसमें 10 जैसी तैयारों का फ़्लाई पास था, F-16 का खूबसूरत फ़्लाई पास आपने देखा, और उसके साथ साथ JF-17 थंडर और मेराज तैयारों का फ़्लाई पास था। ये वो पेशावराना सलाहियतें हैं जिसका मुज़ाहरा आज हमने किया, पूरी दुनिया को बताया। और साथ में अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा भी मौजूद थे और उनका बाकायदा तौर पर दस्ते मौजूद थे। और ये हमेशा रहा है, और टर्की ख़ास तौर पर उनके दस्ते तो हमेशा मौजूद होते हैं। हम अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और हर मुश्किल वक्त में जब किसी किस्म की जारियत का हमें सामना होता है हम उसका डट कर मुकाबला करते हैं। और जिस तरह आपको जावेद साहब ने भी बताया कि आज इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस यूँ भी है कि OIC का 48वां वज़राए ख़ारजा कौंसिल का इजलास होने जा रहा है। आज इसका एक मुश्तरका एलामिया भी सामने आएगा और पाकिस्तान, बिलखुसूस पाकिस्तान को आलमी जो ग्लोबल इनिशिएटिव जो लिए प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें माजी की बहुत सारी मिसालें हम ले सकते हैं। कोविड के दिनों में भी इसी तरह के ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया, स्मार्ट लॉकडाउन का और उसके अलावा कई, और इसमें ख़ास तौर पर इस्लामोफोबिया के हवाले से जो काम किया उसका प्राइम मिनिस्टर ने कल खुल कर इजहार किया और उम्मा को भी एक मरतबा उनकी तवज्जो मबजूल करवाई कि इस्लामोफोबिया के हवाले से किसी ने कोई बात नहीं की, इसे काउंटर करने के हवाले से कोई बात नहीं की। और दूसरी जानिब उन्होंने एक और बड़ा एक अहम नुक्ता जावेद उठाया, उन्होंने कहा कि हमें जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमें जियो इकनॉमिक्स की तरफ तवज्जो देनी और हमें किसी गेम प्ले, पूरे खित्ते में जो इस वक्त एक माहौल है वो इसी तरफ जा रहा है कि जियो इकनॉमिक्स की तरफ ये पूरा खित्ता जा रहा है। तो इसी इन मौज़ूआत का अहाता करने के लिए आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब जावेद सिद्दीक़ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमें पेशावर से ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। शाह साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। जावेद सिद्दीक़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एक तो OIC का इजलास, फिर 23 मार्च का दिन, पाकिस्तान के लिए इस दिन की भी बड़ी अहमियत है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये जो OIC का इजलास हुआ है, आप क्या समझते हैं कि इसकी कितनी अहमियत है? क्योंकि एक तो इस्लामोफोबिया का जिक्र हुआ उसमें, फिर ज़ाहिर है कि जो पूरी मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो तनाज़ात हैं वो इस वक्त मुस्लिम ममालिक के अंदर ही हैं। देखिए, आपने सही कहा कि आज का ये दिन बड़ा अजीम दिन है। इस दिन वो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पे उभरा और उसके लिए स्ट्रगल हुई। और इसमें जो खुशियाँ दोबाला हुई हैं वो OIC कॉन्फ्रेंस की वजह से हुई हैं, क्योंकि 57 ममालिक के
نمائندے وزرائے خارجہ ان کے ڈیلیگیٹس اور چین کے وزیر خارجہ ترکی کے وزیر خارجہ یہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہے۔ جو 23 مارچ کی پریڈ ہے وہ روایتی ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ کی جو پریڈ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے دوست مسلمان ملکوں کے دستوں نے، فوجی دستوں نے شرکت کی اور وزرائے خارجہ اسلامی ممالک کے وہ بھی موجود تھے، تو ہماری خوشیاں دوبالا ہوئی ہیں۔ اٹس اے میٹر آف پرائڈ اینڈ اٹس اے گریٹ آنر فار اس کہ وہ سب یہاں موجود تھے۔ او آئی سی کا اجلاس جو ہے پاکستان نے تقریباً 4 ماہ کے اندر، 4 ماہ کے عرصہ میں 2 اجلاسوں کی میزبانی کی او آئی سی کے۔ دسمبر میں بھی یہاں ہوئی تھی ایک او آئی سی وزرائے خارجہ کانفرنس جو کہ افغانستان کے حوالے سے۔ یہ جو کانفرنس ہے جو آج ہوئی ہے، کل سے شروع ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت دنیا کو بہت سے چیلنجز ہیں، افغانستان بھی ہے، کشمیر بھی ہے، فلسطین بھی ہے، اور بھی بہت سے چیلنجز ہیں، اور جیسے آپ نے کہا اسلامو فوبیا، یہ مغربی ممالک نے اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا شروع کر رکھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی تھی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامو فوبیا، او آئی سی اور پاکستان کی کوششوں سے یو این نے قرارداد منظور کی ہے جو کہ کاؤنٹر ہے بہت بڑا ان ممالک کے اور ان لوگوں کے لیے، ان عناصر کے لیے جو اسلامو فوبیا کو ہوا دیتے ہیں۔ مغرب میں اور ایون امریکہ میں جو رائٹ ونگ کا، دائیں بازو کا ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ، انتہا پسند ایلیمنٹس ہیں، سپرمیسسٹ ہیں، وائٹ سپریمیسٹ وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، ان کو یہ جواب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جو کل یہ کہا کہ ہمیں اب ایک یونٹی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اور باہمی تعلقات جو ہے بہتر بناتے ہوئے اتحاد پیدا کرنا چاہیے اور اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور جو مسلم ممالک کو چیلنجز درپیش ہیں وہ اتحاد سے ختم ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک آپ نے کہا۔ برگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، 23 مارچ کے حوالے سے تھوڑی بات کرتے ہیں، پھر ہم او آئی سی کا یہ جو آج جوائنٹ ڈکلیریشن سامنے آنا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی سامنے آئے گی، لیکن 23 مارچ کے حوالے سے ایک تو پروقار تقریب ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے، ہماری مسلح افواج کے سربراہان شرکت کرتے ہیں، ہماری مسلح افواج اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اس میں مظاہرہ کرتی ہے۔ JF-17 تھنڈر مینوفیکچرنگ سائٹ پر پاکستان نے اپنا لوہا منوایا ہے، جبکہ ہمارا پڑوسی ملک بڑا دعوے دار ہے کہ ہم نے بہت کام کیا ہے، دفاعی طور پر ہم بڑے مضبوط ہیں، لیکن ہم نے چائنا کی اشتراک سے JF-17 تھنڈر تیار کیا، اور اس کے بعد اس مرتبہ ہم نے 10 JC کے فلائی پاس بھی دیکھا۔ ایک تو جدت کی تھوڑے حوالے سے بات کریں کہ اس مرتبہ کیا انفرادیت ہوئی ہے اس تقریب میں، اور کیا واقعی ہم اب جدت کی طرف بڑھ رہے ہیں، مزید زیادہ ہم ویل ایکوپڈ ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، جس طرح ہم ماضی میں ان ٹیکنیکل ویپنز کی بات کرتے ہیں جو خاص طور پر بھارت کے پاس نہیں ہے، شارٹ رینج کے ہم گولہ بارود کی بھی بات کرتے ہیں، تو اس مرتبہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی جدت آئی ہے اور ہم کتنا مزید ویل ایکوپڈ ہوئے ہیں؟ پہلا تو یہ ہے کہ 23 مارچ جو ہے ایک اسپیشل دن ہے پاکستان کے لیے، جہاں پر ہم اپنے ہر سال جو ہے اپنا جو وجود ہے اس کے لحاظ سے ہم ایک نیا اعادہ کرتے ہیں، ایک وعدہ ایفا کرتے ہیں، اور میرے خیال میں اس لحاظ سے اس کو جتنے شان سے منایا جائے اتنا کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مسلح افواج میں کافی جدتیں آئی ہیں، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہے ان کو ہم ایبزارب کریں، کچھ ہم دکھا سکتے ہیں اور کچھ ہم اس وقت دکھانا نہیں چاہیں گے، تو میرے خیال میں اس لحاظ سے کافی ساری پروگریس ہوئی ہے۔ مجھے معلوم ہے ہم آن دی رائٹ ٹریک ہے، ہم سب سے زیادہ جدت والی اگر فوج نہیں ہے تو اس میں ہم کسی سے پیچھے بھی نہیں ہیں، اور میرے خیال میں ہم بہت بڑے قوت جیسے انڈیا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا قوت سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے میں ہم اس جدت کی وجہ سے انفرادیت ہے ہماری، ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ ہم اپنے عوام کو وہ دکھانے کے لیے کچھ پورشن اس میں دکھایا جا سکتا ہے اور کچھ پورشن جو ہے دکھایا نہیں جا سکتا، تو میرے خیال میں اس لحاظ سے کافی جو جدت پسندی ہے وہ مجھے معلوم ہے
कि उसके ऊपर हम जा रहे हैं और हम वो कैपेबिलिटीज एक्वायर कर रहे हैं जिससे शायद इंडिया को सरप्राइज मिलेगा जब उसको पता चलेगा कि हमारे पास ये भी है और ये भी है, और काफी सारी चीजों में हम उनसे बहुत आगे हैं। मेरे ख्याल में वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। हमारी छोटी फौज है लेकिन निहायत जिद्दत से और टेक्निक से हम इंशाल्लाह उनको शिकस्त देंगे। तो ये हम दिखाना चाहते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और दूसरी- इसमें नुक्ता मैं आपसे चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ओआईसी आज अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ेगी और आज एक मुश्तरका एलामिया भी सामने आएगा। लेकिन सदर पाकिस्तान ने आज 23 मार्च की इस पुरवकार तकरीब में मसला कश्मीर को उजागर करना और अफगानिस्तान बैनुल अक़वामी दुनिया का ज़मीर जगाने की कोशिश की है। पैरेलल ये सब चीज़ें साथ चल रही हैं और ओआईसी का जो एजेंडा है उसमें भी अफगानिस्तान, कश्मीर, फ़लस्तीन और उम्मा के मसाइल जो है उसमें शामिल हैं। क्या कहेंगे आप, इस टाइमिंग को किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल में ये इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि जो दुनिया ने जो नैरेटिव बनाया है वो बेसिकली इस्लाम के खिलाफ बनाया हुआ है, और अगर इस्लाम के खिलाफ बनाया हुआ है तो इन तमाम ममालिक की जिम्मेवारी बनती है कि वो एक काउंटर नैरेटिव बनाए, और उसमें काफ़ी सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको इशारात दिए हैं। मेरे ख्याल में उनके ऊपर आज बैठ के वो गौर करेंगे। पर्टिकुलरली एक पॉइंट जो कि मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि आजकल के ज़माने में ये जो मोबाइल का और इंटरनेट का ज़माना आया हुआ है और जिस तरीके से मुसलमान जवान जो है वो शिकार हो रहे इसका, इसके लिए क्या करना है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनका, कि इसके लिए जो है उनका इरादा मुसलमान बच्चों का मजबूत करना होगा और उनका ईमान मजबूत करना होगा, और इसके लिए पाकिस्तान काम कर रहा है। और मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ बात की कि असल में हमारे प्रॉफिट जो है वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, यानी तमाम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। ये तो आज से 15 साल पहले उन्होंने तमाम ह्यूमैनिटी की बात की। तो किस तरीके से पाकिस्तान को या मुसलमानों को आजकल जो है ह्यूमन राइट्स के ऊपर निशाना बनाया जाता है, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम ममालिक सोचे इसके ऊपर और इसके लिए कोई रास्ता बनाए। ठीक है, ठीक है। ये कश्मीर की बात हम कर रहे हैं तो जावेद सिद्दीक साहब, ये बात आपके लिए किस कदर काबिल इत्मीनान है कि फैसल बिन फरहान अस-सऊद जो कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा कि हम मकबूजा कश्मीर के अवाम की हिमायत करते हैं। जो आईसी के सेक्रेटरी जनरल हैं हुसैन इब्राहिम ताहा, उन्होंने कहा कि ये आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है जो भारत ने 5 अगस्त 2019 को इक़दाम उठाया। और जाहिर है, ये आप क्या समझते हैं कि ये किस कदर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको ये तक़वियत पहुँचाएगा कश्मीर के हवाले से? मैं समझता हूँ कि बेहद तक़वियत मिलेगी। 57 मुल्कों का, इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद, और उसकी तरफ से, उनके सेक्रेटरी जनरल की तरफ से, और ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया जो कि एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है ओआईसी में, और ओआईसी का सेक्रेटरीट भी सऊदी अरेबिया में है और वो एक बहुत अहम मुल्क है, उसकी तरफ से कश्मीरियों की सपोर्ट करना और ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल का ये कहना कि हम उनके साथ खड़े हैं, ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सपोर्ट है। ये एक कामयाबी है पाकिस्तान ने हासिल की है, और पाकिस्तान को हमेशा ये गिला रहा, या कई और मुल्कों को गिला रहा कि ओआईसी कुछ नहीं कर रहा, तो ओआईसी ने कर दिखाया। और यहाँ आकर पाकिस्तान में बैठकर 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पे जो उन्होंने ये कहा है, हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई हुई है इससे, और ये बड़े हौसले बढ़ाने वाली बात है और डिप्लोमेटिकली हमारी एक अचीवमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी ममालिक जो हैं वो कश्मीर, फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान के बारे में कंसर्न्ड हैं, और उनकी जो गुफ्तगू हुई है और आज जो आप देखेंगे रेजोल्यूशंस आएंगे, उन रेजोल्यूशंस के अंदर भी इन्हीं इश्यूज़ को एड्रेस किया जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि ओआईसी में ये एक एहसास और रियलाइजेशन आ रही है कि हमें इन बुनियादी इश्यूज़ को जो इस्लामी मुल्कों को परेशान कर रहे हैं, उनके लिए चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस करना है और मुश्तरका तौर पर एड्रेस करना है। प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि हम अपने
بنیادی اختلافات کی وجہ سے یا یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان چیلنجز سے ماضی میں نمٹ نہیں سکے، لیکن اب وقت آ گیا ہے ہم ان کے لیے آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ چین کے وزیر خارجہ کی پاکستان آمد، OIC میں موجودگی، اور پھر انہوں نے جو کل تقریر کی، انہوں نے بہت تفصیل سے بات کی اور انہوں نے کہا اس پورے خطے کے اندر اسلامی ممالک کے ساتھ وہ تعاون کرنے کو بھی تیار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایران کا ذکر ہو، چاہے خطے میں افغانستان کا معاملہ ہو یا کشمیر کا معاملہ ہو، کشمیر کے معاملے پر بھی انہوں نے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں امن کے لیے، استحکام کے لیے یہ کس قدر ضروری ہے کہ چین جو ہے وہ اپنے کردار کو وسعت دے رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے افغانستان میں بھی امن کا قیام ہر صورت میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ BRI ہے، CPEC ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس تک دانا ہے، اور چین کا ایک بہت بڑی حکمت عملی یہ ہے کہ اس خطے میں جیو اکنامکس کی طرف جایا جائے اور یہاں کے عوام کی اقتصادی ترقی پر فوکس کیا جائے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور چین کی طرف سے ایک بہت بڑی انیشیٹو ہے، اور OIC کی طرف سے ایک انیشیٹو ہے کہ انہوں نے چین کو اس کے اندر مدعو کیا ہے۔ میرے خیال میں دنیا کے حالات چینج ہو رہے ہیں اور اس میں چین کا رول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے روز بروز، اور ایک طریقے سے اس طرح کے کانفرنس میں ان کی شمولیت انڈیکیٹ کرتی ہے ان کی اہمیت، اور خاص کر اس جہاں وہ موجود ہے میرے خیال میں ان کی پریزنس جو ہے ہمارے لیے باعث تقویت ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے کشمیر کا، بھارت جو ہے وہ دنیا کو تجارت کے سلسلے میں بلیک میل کرتا رہا ہے، یعنی ہمارے کافی سارے اسلامی ممالک جو ہے وہ تیل جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور وہ منڈی کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس طریقے سے کافی مواقع کے اوپر وہ سعودی عرب کو بلیک میل کرتا رہا ہے کہ وہ کشمیر کا نام نہ لے، لیکن میرے خیال میں ان میں ابھی وہ آ گئی ہے، وہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے جو انڈیا نے کشمیر میں کیا ہے کہ ان کی جو خاص حیثیت تھی اس کو یک طرفہ طور پہ ختم کیا ہے۔ میرے خیال میں ان کے نقصانات ان کو نظر ابھی آ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اور بھی اجاگر ہو رہا ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، اس میں کشمیر کے ساتھ ساتھ وانگ جی جو کہ فارن منسٹر ہیں چائنا کے، انہوں نے کل ایک اور بڑا اہم اس میں نقطہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پوری دنیا میں امن کی بات کرتے ہیں، امن کے خواہاں ہیں، اور انہوں نے امہ کے ساتھ شراکت داری جو ہے اس کا حصہ بننے کا وعدہ اور اعادہ بھی کیا ہے، کیونکہ لداخ کو لے کر کچھ کنسرن جو ہیں وہ بیجنگ کے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کا برملا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے، لیکن دوسری جانب انہوں نے کوئی جارحانہ کوئی ٹون نہیں اپنائی، آج تک نہیں اپنائی، ایون کہ یہ بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری ان کو گیسٹ آف آنر بلایا گیا تھا۔ تو اس کا پیرلل امپیکٹ کیا ہوگا؟ یعنی ایک تو بھارت جو کہ ہمیشہ طاق میں بیٹھا رہتا ہے کہ پاکستان کے خلاف ورزہ سرائی کرے، کوئی چائنا کے ساتھ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کا ماحول پیدا کرے اور چائنا کو بدنام کرے، لیکن اس OIC میں یہ دو بڑے اہم انہوں نے لائنز جو ہے ان کا انتخاب کیا ہے۔ میرے خیال میں انہوں نے ان کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کافی کلیئرٹی کے ساتھ، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یا ادھر لداخ میں جو ایشو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے بھارت کو کہ پاکستان، چائنا اور بھارت جو ہے تینوں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈے۔ یعنی انہوں نے ان کو کہا ہے کہ یہ جو ہم لداخ کی بارڈر کی بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا فضول ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو پاکستان کا دعویٰ ہے اور ہم ان کو ساتھ بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں اور تینوں مل کے بھی حل کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کا بڑا رول ہے، لیکن جس طریقے سے چائنا اتنا بڑا پاور ہو کے کبھی اپنی ملٹری طاقت کو آگے نہیں رکھتا، بلکہ وہ تجارت کو آگے رکھ کے امن لانا چاہتا ہے، اور میرے خیال میں ان کی یہ اسٹریٹجی صحیح ہے اور ان کو کامیابیاں مل رہی ہے، اور میرے خیال کل بھی ان کا بیہیویئر ایک بڑے پاور کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ریجن میں بھی اور دنیا میں امن کے لیے بھی میرے خیال میں ان کا رول نظر آتا ہے۔ اور میرے خیال میں
ان کی ایک سپیریئر پوزیشن ہے اس لحاظ سے دنیا کی لیڈرشپ کے لیے امریکہ ہمیشہ ملٹری پاور کو آگے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ اس میں افغانستان کے حوالے سے بھی بڑا ایک اہم نقطہ ہے. جاوید صدیق صاحب، افغانستان جو کہ ایک انسانی بحران جہاں پہ جنم لے سکتا ہے، غذائی قلت کا سامنے، ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں. پھر وہ امریکہ کی جانب سے ایک لالی پاپ والا معاملہ ہے 3.5 بلین اور 3.5 بلین، ابھی تک وہ ریلیز بھی نہیں ہوئے ہیں ایون کہ اسے بھی مشروط کنڈیشنل تمام معاملات کو کر دیا گیا ہے. تو او آئی سی میں آپ کو کتنی سنجیدگی دکھائی دی ہے؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس مشترکہ اعلامیے میں افغانستان کو اپنی ترجیحات میں رکھا جائے گا؟ جیسے ایک مشترکہ ایک اکاؤنٹ بھی کھولا گیا ہے کہ جس سے ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں. ٹرسٹ بنایا گیا. ہاں جی. تو یہ افغانستان کو لے کر کتنا فوکس رہا ہے او آئی سی میں؟ بہت زیادہ فوکس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ ریزولوشنز دیکھیں گے قراردادیں تو ان میں افغانستان پہ بہت فوکس ہوگا. اور اسلامی ملک جو ہے افغانستان کو ایک پیسفل اور سٹیبل ملک بنانا چاہتے ہیں، مستحکم. اور وہ نہیں چاہتے کہ افراتفری اور خدا نخواستہ دوبارہ ٹیررزم جو ہے سر اٹھائے افغانستان کی سرزمین سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. پہلی جو کانفرنس ہوئی تھی چند ماہ پہلے وہ افغانستان فوکس تھی، اسپیسیفک، اور اس میں ہم نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی. اسلامی ملکوں نے افغانستان کو، جیسے کہ آپ نے کہا، غذائی بحران سے بچانے کے لیے، ایک ہیومن کیٹاسٹرافی سے بچانے کے لیے انہوں نے کہا مدد کریں گے. اور اس میں آپ کو ایک سٹیپ آگے نظر آئے گا اقدام کرتے ہوئے اسلامی ملک. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ. چائنا کی آپ نے بات کی، چائنا بہت کین ہے، بڑی دلچسپی ہے اس کی کہ افغانستان میں امن ہو اور ٹیررزم نہ ہو اور مستحکم افغانستان. اور چائنا آل آؤٹ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے. تو چائنا کی پریزنس جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ چین نے امریکہ کے بالکل برعکس اسلامی ملکوں سے اور دنیا کے دوسرے ملکوں سے دوستی کا ایک تعلق اور ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بنائی ہے. چائنا کی پالیسی ہے پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ. ملک کے اندر بھی امن اور باہر بھی، اور ترقی کے لیے ایک بڑی پری کنڈیشن ہے. اور چائنا میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے خطے میں، جنوبی ایشیا میں جہاں بھارت طرح طرح کی شرارتیں کر رہا ہے، ایک امن اور استحکام قائم کرنا چاہتے ہیں. تمام پڑوسی ملکوں کو یہ مدد کر رہے ہیں، اکنامک مدد کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کووڈ میں انہوں نے ویکسین جو ہے ان تمام پڑوسی ملکوں کو فری اور یا کم لاگت پہ فراہم کیا. تو چائنا کا بڑا پازیٹیو کنسٹرکٹیو رول ہے، اور او آئی سی میں اس چائنا کی شرکت جو ہے اس کو ری انفورس. اور بالکل جاوید صاحب، جیسے پوری دنیا میں اوورال چائنا کے ہم رول کی بات کرتے ہیں، کہیں اس کی کوئی جارحانہ عزائم آپ دیکھیں نہیں ہوگا. ایون کہ جس ٹائم پہ کوارڈ بن رہا تھا، اوکس بن رہا تھا، پھر نیوکلیر سب میرین کا معاملہ ہندوستان کے ساتھ چل رہا تھا، اور اس نے انگیج میکسیکنز کو کیا. مطلب یہ آپ حکمت عملی دیکھیں. خارجہ پالیسی پہ اور ڈپلومیسی پہ زیادہ چین جو ہے وہ یقین رکھتا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ فرمائیے گا، ایک تو اگر ہم دوبارہ اس طرف آئیں کہ دنیا کے اندر تنازعات کو حل کرنے کی جانب اب سوچا جا رہا ہے، یعنی اس او آئی سی کے فورم پہ ایک تو آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے بات ہوئی، سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. سعودی عرب نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا. پھر دوسری طرف جو حوثی باغی جو کچھ کر رہے ہیں یمن سے سعودی عرب کے ساتھ، اس کی بھی مذمت کی گئی. اور تیسرا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی گئی. لہٰذا آپ کو لگتا ہے کہ جو مسلم امہ ہے وہ اپنے تنازعات، یعنی جہاں جہاں تنازعات چل رہے ہیں، کانفلکٹس ہیں، ان کو وہ حل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ بات اس خطے کے امن کے لیے ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں بھارت جیسا ایک ملک موجود ہے جو اپنے پڑوسی ممالک کو بھی نہیں چھوڑ رہا، یعنی ان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات خراب ہیں، اور خطے میں وہ ایک سپوائلر موجود ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب اس معاملے میں کم از کم آئسولیٹ ہو رہا ہے، اور اس کو اب امریکہ اور ویسٹ کو بھی سمجھنا ہوگا. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ محرومیت جو ہے وہ دہشت گردی کو دھوا دیتا ہے. یعنی جو آدمی اپنے آپ کو بالکل محروم سمجھتا ہے، کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا، تو وہ دہشت گردی پہ اتر آتا ہے. افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستان نے کلیئرلی کہا ہے کہ اگر آپ وہاں امن چاہتے ہیں، آپ دہشت گردی کو روکنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر محرومیت کا احساس نکالنا ہوگا. اسی طرح محرومیت کا احساس کشمیر میں بھی ہے. لوگ مجبور ہے کہ ہم کیا کریں. ایک بہت بڑی طاقت جیسے انڈیا ہے، انہوں نے اپنے فوج کا زیادہ حصہ وہاں رکھا ہوا ہے، تقریباً 10 لاکھ فوج وہاں رکھی ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا ہوا ہے. یہ محرومیت جو ہے
یہ کوئی ایکسٹریم ایٹیٹیوڈ کی طرف جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بھی انہوں نے بات کی ہے، چاہے یمن کی ہے، چاہے فلسطین کی ہے، چاہے کشمیر کی ہے، چاہے افغانستان کی ہے، یہاں پر لوگوں کی محرومیت کو ختم کرنا ہوگا. اور یہ اصولاً صحیح بات ہے، اور میرے خیال میں جو اسلامی ممالک ہے وہ اس بات کو ابھی سمجھتے ہیں، اور ان کو اگر سپورٹ حاصل ہو ایک بڑے پاور جیسے چائنا کی، تو خاص کر اس ریجن کے لیے اور دنیا کے لیے یہ ایک امن کا پیغام ہے. یہ جاوید صدیق صاحب، یہ بڑی اہم پیش رفت ہے کہ اقوام متحدہ امریکہ بھی ان چیزوں کو اب یقینی طور پہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس خطے کے اندر انہوں نے بھارت کو چودھری بنانے کی کوشش کی تھی، اور بھارت کے ساتھ جو کچھ ہوا لداخ میں، تھانے دار بالکل، وہ لداخ میں جو کچھ ان کے ساتھ چین نے کیا، پھر ہم نے ان کے ساتھ جو کیا جہاز کے معاملے میں، وہ تو ان کا پتہ چل گیا کہ ان کی کیا فوج ہے، ان کی کیا ایئر فورس ہے. دیکھیے وہ چائنا کو کنٹین کرنے کی جو پالیسی ہے امریکہ کی اور ویسٹ کی، وہ ناکام ہو رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا تمام چیلنجز کے باوجود، تمام سینکشنز کے باوجود اور طرح کی مشکلات جو چائنا کے لیے کھڑی کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود اٹ از اے رائزنگ پاور، این ایمرجنگ پاور، اور وہ آلموسٹ امریکہ کے ٹکر کی ایک طاقت بن چکا ہے. اور وہ دنیا میں وہ رول نہیں پلے کر رہا جو امریکہ کرتا رہا ہے. امریکہ چودراہٹ کام کرتا رہا ہے، قائم کرتا رہا بزور ہے شمشیر اور طاقت سے، اور اس نے پاکستان کو استعمال کیا کئی مرتبہ. افغانستان کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے سرد جنگ میں روس کے خلاف اور دوسری کمیونسٹ پاورز کے خلاف ہم اس کا ایک وہ کرتے رہے، سپورٹ کرتے رہے، لیکن الٹیمیٹلی اس نے ہمیں ڈچ کر دیا. تو چائنا ایسا نہیں کر رہا. چائنا کوئی سٹرنگز جو ہے نا وہ اٹیچ نہیں کرتا. اگر آپ کی اکنامک ایڈ کر رہا ہے، آپ کو مدد دے رہا ہے، آپ کی ریکنسٹرکشن میں یا کوئی کنڈیشنز نہیں ہے. بالکل وہ اس کی خواہش ہے کہ تمام ممالک اور خاص طور پر پڑوسی ممالک جو ہیں وہ اس کی ٹیکنالوجی سے، اس کی اکنامک پاور سے استفادہ کریں. اس نے سری لنکا کو، بنگلہ دیش کو، نیپال کو اور خاص طور پر پاکستان کو بے پناہ امداد دی، اور سی پیک اس کا بہت بڑا ثبوت. اچھا، امہ کے اکاؤنٹیبلٹی اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کل پرائم منسٹر کی گفتگو کے چند اقتباسات ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک تو انہوں نے امہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسلاموفوبیا کے لیے ہم نے بات بالکل نہیں کی، اور ان کا نام لے کر ایون کہ مختلف وزرائے خارجہ نے ان کا نام لے کے پرائم منسٹر کا نام کہ انہوں نے ایک بڑا گلوبل انیشیٹو لیا، آج اس کو عالمی پذیرائی بھی ملی ہے، اور 15 مارچ اب اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے ایک عالمی دن بھی منایا جائے گا. یہ بتائیے سر، یہ نقائص کہاں پہ ہیں؟ ہم تھوڑی سی اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات کر لیتے ہیں نا، خود احتسابی ہم کر لیں کہ امہ کے اتحاد، کیونکہ تھیم بھی ہماری یہی ہے، تو یہ یونٹی کا مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کریڈیبل ادارہ یو این ہے، ایک او آئی سی کی بات کرتے ہیں ایز کمپیئر، اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھ لیں تو اگر ہم او آئی سی پر نکتہ چینی کرتے ہیں تو اس سے زیادہ 13 تو 11 قراردادیں تو کشمیر پہ پڑی ہیں، اس پہ یو این کچھ نہیں کر سکتا. یو این کو تو بڑی طاقتوں نے اپنے ہاتھ میں کھلونا بنایا ہوا ہے. ہمیشہ وہ ویٹو پاور استعمال کرتے ہیں اور انصاف نہیں ہونے دیتے دنیا میں. کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے قراردادیں موجود ہیں، لیکن سیکیورٹی کونسل میں جب ایشو جاتا ہے تو امریکہ اور اس کے الہی اس کو ویٹو کر دیتے ہیں. یہ ان کی چودراہٹ کی وجہ سے یو این کام نہیں کر رہا. او آئی سی میں کل جو تلاوت قرآن پاک کی گئی اجلاس میں، اس میں قرآن کی آیت پڑھی گئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی یہ رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تفرقے اگر ہم آپس میں ختم کر دیں، ہم ایگو کا مسئلہ ختم کر دیں، اور ہم مل جل کر اگر اپنی طاقت کو یکجا کر کے ان چیلنجز کا مقابلہ کریں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. تیل ہمارے پاس، تیل کی دولت ہے، 1.5 ارب کی ہمارے پاس آبادی ہے، ہیومن پاور ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دوسروں کے دست نگر ہیں. اس سے جان چھوڑانے کے جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اتحاد ہو اور ہم مشترکہ طور پر ان چیلنجز کا مقابلہ کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ اسلامی دنیا موجودہ جو کرائسس ہے اس سے نہ نکل سکے. اچھا، یہ بریگیڈیئر صاحب، یہ اتحاد کی بات ہوئی، روس اور یوکرین کے معاملے پر بھی امریکہ اور مغرب، ظاہر ہے پاکستان سمیت جو دیگر اسلامی ممالک ہیں، ان سے جو ان کی توقعات تھیں وہ وہی توقعات ابھی بھی ہیں ان کی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کہیں. لیکن پاکستان نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم نہ کسی بلاک کا حصہ بننے جا رہے ہیں، نہ ہم کسی گروپنگ کا شکار ہونے جا رہے ہیں. ہماری ایک متوازن اور نیوٹرل جو خارجہ پالیسی ہے وہ رہے گی، کیونکہ ہم تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں. اور جو اسلامی ممالک، دیگر اسلامی ممالک ہیں، جو ایشیائی ممالک ہیں،
انہوں نے بھی بڑا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روس یوکرین کے معاملے پہ بڑا ایک متوازن رسپانس دیا ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی جو مسلمان ممالک ہے وہ اس معاملے میں نیوٹرل رہے ہیں، اور انہوں نے امریکہ کی پالیسی کی حمایت نہیں کی اس سلسلے میں، اور نیوٹرل ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم ان دونوں طاقتوں کے درمیان صلح کرنے کی پوزیشن میں ہے، ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم کریں گے تاکہ ان کا یہ تنازع حل ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ مغرب نے ابھی تک جتنی بھی نیریٹیوز بنائی ہے وہ تو اسلام کے خلاف بنائی ہوئی ہے، تو اسلامی ممالک سارے مل کر اس کا کاؤنٹر نیریٹیو کیوں نہیں بناتے؟ تو میرے خیال میں، اور انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ ہم 1.4 بلین ہے یہ آبادی، ہم جو ہے، اور ہم اپنا جو ویٹ ہے وہ کیوں استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم آپس میں ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم بیٹھ کے میرے خیال میں اس کا کوئی حل نکالے۔ میرے خیال میں یہ بہت اچھا میسج ہے اس خاص کر کانفرنس کا، کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد، اور وہ بھی اسلام کے خاطر، کوئی انڈیویجول ملک کا مسئلہ نہیں ہے، جتنے بھی مسئلے ہیں وہ تمام اسلامی ممالک کے لیے مشترکہ ہے، اور میرے خیال میں ہم کسی کے بھی بلیک میلنگ میں اگر نہ آئے، چاہے وہ امریکہ کی ہو چاہے وہ بھارت کی ہو، اس کی بلیک میلنگ سے ہم خوفزدہ نہ ہو، تو یہ مسلم ممالک اکٹھا ہو سکتے ہیں، اور خاص کر ان کازز کو جو اسلامی بلاک کے ساتھ تعلق ہے، میرے خیال میں اس کا ریسپانس تیار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا برگیڈ صاحب، اس میں ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے، ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران بھی بات کی، ایک تو تنازعات کا جو ذکر جاوید اقبال صاحب نے کیا کہ تنازعات کی ہم ہمیشہ زد میں رہے ہیں، تو تنازعات تو نارتھ اور ساؤتھ کوریا کے بھی رہے ہیں، جاپان کے ساتھ ان کے رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو نارتھ امریکہ، سینٹرل امریکہ، میکسیکنز کے ساتھ بھی امریکہ کا معاملہ رہا ہے، چین کے ساتھ اس وقت کتنا ٹسل چل رہا ہے، کتنا ایک سرد جنگ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، بھارت کا اور چائنا کے درمیان بھی سب ہے، لیکن ٹریڈ یعنی ہم جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں، تو اس بات پر فوکس رہا ہے او آئی سی میں کہ ہم کم سے کم آپس میں زیادہ سے زیادہ ٹریڈ کریں، اور جو تنازعات ہیں ان کو بھی مل بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے، تو لیٹس موو فارورڈ۔ کوئی پیش رفت آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس حوالے سے؟ میرے خیال میں ضرور دکھائے گی، اور ایک سوچ جو ہے ایک پیدا کی گئی ہے، اور میرے خیال میں جب سوچ پیدا ہو تو آگے پھر اس کے حل نکل آتے ہیں، کس طرح کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پرٹیکولر وزراء خارجہ کانفرنس میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں جنرلی، یعنی مسلمان ممالک کے اندر کوئی خاص تنازع نہیں ہے جس کے اوپر کوئی مسئلہ ہو، اور دنیا کے سیاست کا ہم ایسا کیوں بنے۔ اور میرے خیال میں جو کانسیپٹ چائنا آگے لے کے آ رہا ہے کہ وہ صرف اپنے ٹریڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے مختلف ریجن میں، تو میرے خیال میں اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور وہ وہاں کے پالیٹکس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کرتا، یہ پاکستان میں ہے، وہ پالیٹکس میں اٹیچ نہیں ہے، لیکن امریکہ کے بہت کم مفادات ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے پالیٹکس میں اٹیچ ہے اور وہ مداخلت کرتا رہتا ہے۔ میرے خیال میں یہ تمام مسلمان ممالک کے لیے ایک سبق ہے، اور میرے خیال میں ان کو محسوس بھی ہو رہا ہے کہ جب تنازع اتنے نہیں ہیں تو ہم کیوں آپس میں اتفاق نہیں کر سکتے۔ درست، یہ ٹریڈ کی جب بات ہوئی تو جلدی سے مختصراً جاوید صدیق صاحب، جو افریقی گروپ کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے بڑی ایک اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ 2019 کے بعد جو ممالک ہیں ان کی آپس میں جو ٹریڈ ہے اس میں 2% کمی ہوئی ہے، یعنی ہمیں اس پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے، یہ اسلامی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ تاکہ ہمیں ایڈ نہ لینی پڑے۔ بالکل، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور انہوں نے جو ریز کیا یہ ایشو، اور اسلامک ممالک کی انٹرا اسلامک کنٹریز جو ٹریڈ ہے وہ بہت کمزور ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے آپس کی ٹریڈ کو بڑھانے کا۔ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ امریکہ اور مغربی ممالک کی ڈکٹیٹس پہ چلتے رہے، اور اب انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیں آپ، یمن کا ایشو ہے، اور عراق میں کیا ہوا،
اور دوسرے ممالک میں کیا ہوتا رہا ہے، اور اب انہوں نے سبق سیکھ لیا سیریا میں کیا ہوا، لاکھوں لوگ مارے گئے، اب انہوں نے سبق سیکھ لیا کہ یہ مسئلے ہمیں خود حل کرنے چاہیے، ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا چاہیے، یہ جو اختلافات ہیں اور تنازعات ہیں ان کو مل بیٹھ کے ہم حل کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود ہے. آئی تھنک دس ریئلائزیشن از دیئر. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے OIC والی، یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. اٹس اے مائل سٹون کانفرنس. تو مجھے تو امید ہے کہ اس کے بعد جو معاملات ہوں گے وہ بہتری کی طرف. اچھا، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں خاص طور پر جس طرح آپ نے تنازعات کا ذکر ابھی کیا، تو ہمارے سامنے سیریا کا اور ایجپٹ کا بھی آپس میں کرائسس چلتا رہا، بارڈر بند کر دیے گئے، وہاں پہ ایک کرائسس، یمن سعودی عرب کا معاملہ تھا، قطر کا والا ایشو بھی ہمارے سامنے آئے، یہ معاملات بھی چلتے ہیں. تو اس میں کیا پاکستان ایک اچھا مؤثر سالس فیسلیٹیٹ بن سکتا ہے؟ کیا ماضی میں بھی پاکستان آفر بھی کرتا رہا؟ ایگزیکٹلی، پاکستان نے بڑا کنسٹرکٹیو رول پلے کیا. پاکستان نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان بھی یہ گیپ جو ہے اس کو برج کرنے کے لیے ایک مکالمہ شروع کرانے کے لیے رول پلے کیا، اور میں سمجھتا ہوں وہ مکالمہ شروع بھی ہے. کچھ رکھنے ہیں لیکن شروع رہے گا، جاری رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسی طرح تمام تنازعات میں اسلامی دنیا کے ایک کنسٹرکٹیو رول اور ڈپلومیٹیکلی مل بیٹھ کر میز پہ بیٹھ کے مسئلے حل کرنے کا خواہش مند ہے، اور اس میں اپنا رول بھی پلے کر رہا ہے. آئی ہوپ کہ اسلامی دنیا میں اب احساس ہے کہ ہمیں اپنے اختلافات ختم کر کے مشترکہ طور پر آگے بڑھنا. بہت شکریہ آپ کا جاوید صدیق صاحب. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، کنکلوڈ کرنا اور چاہے؟ میرے خیال میں اس ساری صلح کے لیے جب آپ خارجہ سطح پر مذاکرات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، دنیا کو اپنی پالیسی بتاتے ہیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے ملک کے اندر وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس وقت جو ایک صورتحال ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ سیاسی استحکام بہر صورت آئین اور قانون کے اور اندر اکنامک برقرار رہے. سوورینٹی بہت ضروری. جو آئین اور قانون ہے وہ اس کے تحت ملک کے اندر برقرار رہے. یہ تھی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن. جو OIC ہے 23 مارچ کا دن ہے، اس پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.